बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला कुल्ली मन सहिबहु व तबिअहु बिइहसानिन बअदह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, डियर व्यूवर्स एंड लिसनर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम कुरान सुनिए और सुनाइए के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन व सामिईन, हम एक माह रमज़ान ज़ैरे के और दूसरे प्रोग्राम्स थे, एक्सक्लूसिव प्रोग्राम्स थे, उसमें गाहे बगाहे बल्कि रोज़ाना ही डेली आपकी खिदमत में हाज़िर होते थे। लेकिन कुरान सुनिए सुनाइए जो हमारा प्रोग्राम है, तो एक माह रमज़ान के वक्फ़े के बाद फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और अब उसी तरीक़े से नाज़रीन हस्ब मामूल, हस्ब साबिक़ जिस तरीक़े से पेश किया जाता था रोज़ाना, अलावा हफ्ते और इतवार के सपहर 4 बजे से आप लाइव देखेंगे और इंशाअल्लाह सुबह 7 बजे से रिपीट टेलीकास्ट में पेश किया जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर अर्ज़ करूँगा आपके खिदमत में कि नाज़रीन, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाज़ा क्या सिर्फ़ ये है कि हम उनकी मोहब्बत के दावे करते रहें और हम ये कहते रहें ग़ुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, ना हो जो इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फ़ज़ूल है। बहुत अच्छा नारा है, बहुत ज़बरदस्त दावा है, लेकिन आप जानते हैं कि आप दावे में क्या कह रहे हैं कि ग़ुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है और इश्क़ मुस्तफ़ा ना हो तो ज़िंदगी फ़ज़ूल है। ग़ुलामी ये रसूल में मौत तो कबूल है, लेकिन मर्दों को मस्जिद में जाकर नमाज़ें पढ़ना ये कबूल नहीं है। आप देख लें कि हमारे मोहल्लों की जो मसाजिद होती हैं उसमें कितनी तादाद नमाजियों की हुआ करती है और बिलख़ुसूस नमाज फ़जर में कितनी तादाद होती है, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ग़ुलामी रसूल में मौत तो कबूल है, लेकिन माह रमज़ान में बड़ी आसानी से रोज़े छोड़ देते हैं, रोज़े कबूल नहीं हैं। ग़ुलामी रसूल में मौत तो कबूल है, लेकिन साहिब निसाब होने के बावजूद ज़कात अदा नहीं करते, मुख्तलिफ़ हीले बहाने तराशते हैं। ग़ुलामी रसूल में मौत तो कबूल है, लेकिन हमारी बदकिस्मती कि साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद ज़िंदगी में एक बार ही हज फ़र्ज़ था ना, वो भी नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ग़ुलामी रसूल में मौत तो कबूल है, लेकिन हुकूकुल इबाद में नाज़रीन कोताहियाँ होती हैं। ग़ुलामी रसूल में मौत तो कबूल है, सच कबूल नहीं, अमानतदारी कबूल नहीं, नाज़रीन ईफ़ाए अहद कबूल नहीं। ग़ुलामी रसूल में मौत तो कबूल है, लेकिन साथ में झूठ, ग़ीबतें, चुगलियाँ, वादा खिलाफ़ियाँ, झूठ, दूसरों का माल हड़प कर लेना, ग़ज़ब कर लेना, धोखाधड़ी करना, ब्लैक मार्केटिंग करना, अपना रवैया लोगों के साथ बहुत बुरा रखना। तो ग़ुलामी रसूल में मौत तो कबूल है, लेकिन ये सारे गुनाह, ये सारी नाफरमानियाँ हो रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, उनकी इत्तिबा क्यों कबूल नहीं है? हम मैदान अमल में क्यों इतना पीछे नज़र आते हैं? वो फरमाया ना अल्लामा इकबाल ने, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में यहूद। ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। नाज़रीन, आप देखें कि सहाबा किराम का शौक़ क्या हुआ करता था। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने नबी अलैहिस्सलाम की दावत की, फरमाया कि मैं भी उनके साथ था। उसने खाने में जौ की रोटी और उसमें कद्दू शरीफ रखे हुए थे, छोटे पीसेस की सूरत में। ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 5325 है, 5325। हज़रत अनस इसके रावी हैं, कहते हैं कि मैंने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम प्याले के चारों तरफ, यानी हर साइड से कद्दू को तलाश कर कर के खा रहे हैं। तो मैंने जान लिया कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को कद्दू बहुत पसंद है, लौकी बहुत पसंद है।
ناظرین اس کے بعد پھر صحابہ کرام کا عالم کیا تھا کہ وہ بھی کدو کو پسند کرنے لگ گئے، یعنی آقا علیہ السلام جو کھانے میں پسند فرماتے، صحابہ کرام بھی کھانے میں اس چیز کو پسند فرماتے۔ ان کی اتباع کا عالم تو یہ تھا۔ یہاں پر ہم سنن کبریٰ چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں ہوش نہیں رہتا۔ تو آئیے اس دعوے کو سچ کیجئے کہ غلام یہ رسول میں موت قبول ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتباع مصطفیٰ بھی جی جان سے قبول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل اور اس کی آیت نمبر 82 اور 83 ہے، آیت نمبر 82 اور 83۔ دونوں آیات کریمہ آج کے سبق میں شامل ہیں۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ اسے ناظرین بلاغ المبین پڑھیں گے، وقف کی صورت میں بلاغ المبین پڑھا جائے گا، اور آخر میں علامت وقف اندر 82 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 82 82 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ کافرون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں کافرون پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف اندر 83 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 83 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ اوپر آپ دیکھیں عین ہے، یہ رکوع کی شارٹ فارم ہے، رکوع نمبر 11 یعنی 11 یہاں پر مکمل ہو رہا ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے، فا ایک کلمہ، ان دوسرا، تولو تیسرا، انما چوتھا، علا پانچواں، اور کا چھٹا، البلاغ ساتواں، المبین آٹھواں، یعرفون نواں، نعمت دسواں، اسم اللہ 11واں، ثم 12واں، ینکرون 13واں، واو 14واں، اکثر 15واں، الکافرون 16واں۔ کل یہاں پر 16 کلمات موجود ہے۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا یہ علا علیحدہ ہے، کا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے علیکہ، البلاغ المبین۔ البلاغ میں لام پر کھڑا زبر ہے، لام کھڑا زبر لا، اور لام الف زبر لا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ اور کاف پر زبر ہے، اسے البلاغ کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، اور البلاغ میں غین پر پیش ہے، اسے المبینوں کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے۔ درمیان میں سے دونوں مقامات میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یہاں وقف کریں گے تو مبین پڑھیں گے۔ یعرفون میں را کی نیچے زیر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، تو اسے باریک کر کے پڑھیں گے۔ نعمت اللہ، نعمت میں تا پر زبر ہے، اسے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف تا پر زبر ہے، زبر یہ پیش ہو تو اسم اللہ کی حرف لام کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ نعمت اللہ ثم ینکرون، ینکرون میں را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ ینکرون علیحدہ ہے، ہا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے۔ ینکرونہا وَأَكْثَرُ، را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ ہم الکافرون، ناظرین ہم میں ویسے میم ساکن ہوگا، لیکن جب اسے الکافرون کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو میم پر پیش ہوگا، میم پر پیش کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اور یہاں پر کاف کھڑا زبر کا
اور کاف الف زبر کا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ را پر پیش ہے تو را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، یہاں وقف پڑھیں گے تو کافرون پڑھیں گے۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں تو ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البلاغ المبین، یعرفون نعمت اللہ۔ ناظرین انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور آئیے یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے کا ضمیر، دوسرا اسم ہے البلاغ، تیسرا المبین، چوتھا نعمتہ، پانچواں اسم اللہ، اور چھٹا ہے اکثرو، ساتواں الکافرون۔ یہاں ضمیریں ہیں تو نمبر 1 ہی آئے گا، ہا اور ہم ضمیر پر۔ تو کل ناظرین 7 اسماء ہیں۔ نمبر 1 کا، ہا اور ہم، اور نمبر 2 البلاغ، اور نمبر 3 المبین، نمبر 4 نعمتہ، نمبر 5 اسم اللہ، نمبر 6 اکثر، اور نمبر 7 الکافرون۔ ناظرین 7 اسماء ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل جو ہے وہ ہے تولو، دوسرا ہے یعرفون، تیسرا ینکرون۔ تو 3 افعال ہے۔ نمبر 1 تولو، اور نمبر 2 یعرفون، اور نمبر 3 ینکرون۔ تین افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف فا، دوسرا ہے ان، فا گزر چکا ہے نمبر 1 میں، تیسرا ہے انما، چوتھا ہے علا، پانچواں ہے ثم، چھٹا ہے واو۔ تو کل یہاں پر 6 حروف ہیں۔ نمبر 1 فا،
نمبر 2 ان، اور نمبر 3 انما، اور نمبر 4 علا، نمبر 5 ثم، اور نمبر 6 واو۔ ناظرین 7 اسماء، 3 افعال اور 6 حروف، کل ملا کر 16 کلمات ہیں، کل ملا کر 16 کلمات ہیں۔ اور اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ سب سے پہلے ہم اسماء کی طرف چلتے ہیں تو کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے، تو، آپ، تجھے، اپنے۔ اور اس کے بعد ناظرین یہاں پر جو ہے وہ ہا ہے۔ ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ، اس، یعنی مؤنث کی جانب اشارہ ہوگا، وہ، اس۔ اور اس کے علاوہ اگلی ضمیر ہے ہم۔ ہم جو ہے وہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو تو ناظرین یہ عام طور پر جو ہے وہ ہم کی شکل میں ہوتی ہے۔ متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ اس کے بعد ہے دوسرا اسم البلاغ۔ البلاغ کا معنی ہے پہنچا دینا۔ البلاغ کا معنی ہے پہنچا دینا۔ اور اس کے بعد ہے المبین۔ یہ اصل میں تھا مبین، مفعل کے وزن پر تعلیل ہونے کے بعد یہ مبین ہوا۔ تو مبین اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب افعال سے، اور اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنے والا، لیکن یہاں پر یہ ہوگا ظاہر کے معنی میں۔ تو بلاغ المبین یعنی ظاہری طور پر پہنچا دینا۔ اس کے بعد ہم عام طور پر جب کوئی اسپیچ سنتے ہیں نا، خاص طور پر مذہبی اسپیچ، تو آخر میں مقرر کہتے ہیں نا، اسپیچر جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وما علیہ یا وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو یعنی ہم پر یا مجھ پر یہی تھا کہ میں ظاہری طور پر پہنچا دوں۔ اس کے بعد ناظرین اگلا اسم ہے نعمت، نعمتہ۔ تو نعمت کا معنی نعمت ہی ہوتا ہے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہر وہ چیز کی جس سے انسان فائدہ اٹھائے، مستفیض ہو، اسے نعمت کہتے ہیں۔ چاہے وہ رزق ہو، چاہے عزیز و اقارب ہوں، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ مال حلال ہو، یہ تمام کی تمام نعمتیں کہلاتی ہیں جس چیز سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ جو عناصر اربع ہیں، آگ، ہوا، پانی، مٹی، یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہیں۔ تو ناظرین جس طرح بارش ہے وہ بھی نعمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نعمت میں زیادتی ہو جائے تو بعض اوقات وہ زحمت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پانی نعمت ہے، آپ حد سے زیادہ پئیں، کھانا نعمت ہے، حد سے زیادہ کھائیں تو یہ تمام چیزیں زحمت بن جاتی ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں جس سے ہم عام طور پر مستفیض ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے پڑھا جائے اللہ رب العالمین اس مقصد کو پورا فرماتا ہے۔ اس کو پڑھا جائے تو جو دلی تمنائیں ہوتی ہیں، جائز تمنائیں، اللہ رب العالمین اسے پورا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اکثر۔ اکثر یہ افعل کے وزن پر ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ ایک ہوتا ہے کثیر، زیادہ، اکثر بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں تفضیل کہتے اسے ہیں کہ دوسروں کے مقابلے میں اس کے معنی میں زیادتی پائی جائے۔ جیسے سمیع سننے والا، اسمع بہت زیادہ سننے والا، بصیر دیکھنے والا، ابصر بہت زیادہ دیکھنے والا، کثیر بہت، اکثر بہت زیادہ۔ کثیر کا معنی زیادہ، اکثر بہت زیادہ۔ اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ میں نے جتنوں کو دعوت دی تھی اکثر لوگ آئے تھے، اکثر لوگ، تو یہ عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اگلا جو اسم ہے وہ ہے کافرون۔ کافرون کافر کی جمع ہے،
اور کافر ہے کفر سے۔ کفر کا معنی انکار بھی ہوتا ہے، ناشکری بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر ناظرین کفر سے معنی کفر کا معنی انکار کے ہے، یعنی کافر کا معنی ہوگا انکار کرنے والا، جمع ہے کافرون، کافرین دو جمع آتی ہیں، یہ جو ہے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تو اس کا معنی ہوگا انکار کرنے والے بہت سے لوگ، یعنی بہت سے کافر۔ یہ بھی عام طور پر ناظرین کافر جو ہے ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب۔ تولو، تولو فعل ماضی معروف، صیغہ جو ہے وہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے منہ پھیرا، انہوں نے منہ پھیرا یا ان سب نے منہ پھیرا۔ اب یہاں پر ان داخل ہے، ان جب یہاں پر داخل ہے تو ان کا معنی جو ہے وہ ہے اگر، اور ان یہ شرطیہ ہے، ان شرط کے لیے ہے۔ شرط کسے کہتے ہیں؟ میں اس کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ میرے پاس آئیں، آپ میرے پاس آئیں، دعوت کھائیں، میں کھانا بناؤں گا وغیرہ وغیرہ۔ میں کہتا ہوں نہیں، اگر آپ میرے پاس آئیں تو میں آپ کے پاس آؤں گا، اگر آپ میرے پاس آئیں یہ شرط ہے تو میں آپ کے پاس آؤں گا، تو یہ جزا ہے یا جواب شرط ہے۔ یاد رکھیں کہ میں نے اپنے آنے کو آپ کے آنے پر معلق کیا۔ اگر آپ میرے پاس آئے، میں نے آپ کے آنے کو معلق کیا اپنے آنے پر، تو جس چیز کو معلق کیا جاتا ہے اسے شرط کہتے ہیں، اور جس پر معلق کیا جائے اسے جواب شرط یا جزا کہتے ہیں۔ تو ان کا معنی ہوتا ہے اگر، ان تولو، اگر وہ سب منہ پھیر دیں، اگر وہ سب منہ پھیر دیں یا اگر وہ سب منہ پھیریں۔ اس کے بعد یعرفون، فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ پہچانتے ہیں یا وہ پہچانیں گے، اور یہاں معنی پریزنٹ کے اعتبار سے ہوگا کہ وہ پہچانتے ہیں۔ ینکرون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ انکار کرتے ہیں یا وہ انکار کریں گے، اور یہاں پر بھی معنی پریزنٹ کے اعتبار سے ہوگا کہ وہ انکار کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی، یعنی فا کا معنی پس یا تو ہے، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ان کا معنی ہے اگر، انما اس کا معنی ہے سوائے اس کے نہیں۔ اس کے بعد علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر۔ ثم کا معنی ہے پھر، اور واو کا معنی ہے اور۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ کلمات کی تعداد جو ہے وہ 16 ہے، اور 16 کلمات میں کل 4 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، انکر ینکرو، اس میں فاعل آتا ہے منکر، صحیح ہے نا، منکر اس میں فاعل ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ابھی تو آپ نے اقرار کیا تھا، ابھی آپ منکر ہو رہے ہو، آپ منکرین میں سے ہو، منکر، تو منکر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ تو ناظرین 16 کلمات میں کل 5 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 نعمت، نمبر 2 اسم اللہ، نمبر 3 اکثر، نمبر 4 کافرون میں کافر، نمبر 5 ینکرون میں منکر۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ اور کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فا ان، تا زبر تا، واو لام زبر ول، لام واو زبر لو، تولو۔ فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، میم الف زبر ما، فا انما۔ عین زبر آ، لام یا زبر لی، کاف لام زبر کل، با زبر با، لام کھڑا زبر لا یا لام الف زبر لا، غین لام پیش غل، میم پیش مو، با یا زر بی، نون پیش نو، علیک البلاغ المبین۔ یہاں وقف پڑھیں گے تو مبین پڑھیں گے۔ یا عین زبر یا، را زر ری، فا واو پیش فو، نون زبر نا، یعرفون، نون عین زر نی، میم زبر ما، تا لام زبر تل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، نعمت اللہ، ثا میم پیش ثم، میم زبر ما، ثم، یا نون پیش یون، کاف زر کی، را واو پیش رو، نون زبر نا، ہا الف زبر ہا، ینکرونہا، واو زبر وا، حمزہ کاف زبر اک، ثا زبر ثا، را پیش رو، ہا پیش رو، میم لام پیش مل، کاف کھڑا زبر کا یا کاف الف زبر کا، فا زر فی، را واو پیش رو، نون زبر نا، واکثرهم الکافرون۔ یہاں وقف کریں گے تو کافرون پڑھیں گے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور تلاوت کریں گے ہم، اور تلاوت کریں گے سب سے پہلے ترتیل کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ فا پس، ان اگر، تولو وہ منہ پھیریں، فا پس، انما سوائے اس کے نہیں، علا پر کا آپ، البلاغ پہنچا دینا، المبین ظاہر، یعرفون وہ جانتے ہیں پہچانتے ہیں، نعمت نعمت اسم اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، ثم پھر، ینکرون انکار کرتے ہیں، ہا یہ ہا ضمیر نعمت کی طرف لوٹ رہی ہے تو ہا سے مراد نعمت ہے، وا اور اکثر اکثر، ہم ان میں سے یعنی کافروں میں سے، یعنی ان لوگوں میں سے، الکافرون کافر ہیں یعنی انکار کرنے والے ہیں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں اب ہم یعنی آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ پھر اگر یہ روح گردانی کریں تو آپ کا کام تو صرف وضاحت کے ساتھ اللہ کے احکام کو پہنچا دینا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود پھر ان کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب ہم چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر 77 سے 79 تک۔ آیت نمبر 77 تھی ناظرین، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آسمانوں اور زمینوں کا سب غیب کا علم اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، اور قیامت کا وقوع صرف پلک جھپکنے میں یا اس سے بھی جلد ہوگا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، اس میں جو بھی ضروری باتیں تھیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا آیت نمبر 78 میں، یعنی یہاں پر آپ دیکھیں نا کہ آسمانوں اور زمینوں کا جو بھی غیب ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ پھر جسے عطا فرمائے، خود ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ فرمایا کہ عالم الغیب وہی ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو تسلط نہیں عطا فرماتا سوائے اس کے کہ جنہیں اپنے رسولوں میں سے منتخب فرماتا ہے، چن لیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ قیامت کا وقوع اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، پلک جھپکنے میں یا اس سے بھی کم جو ہے، اس سے بھی جلد اچانک قیامت آئے گی،
کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 78 کی طرف آ جائیں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اور وہی اللہ کہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا، اس وقت تم کیا جانتے تھے؟ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں، تمہارے دل بنائے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ بھی تمام چیزیں اگر آپ غور فرمائیں، تھوڑا سا آئینے کے مرر کے سامنے کھڑے ہوں کہ آپ تھے کیا۔ آج آپ جو ہے نا ایک نوجوانی کے عالم میں ہیں، طاقت بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، اور ایک دراز قد ہے۔ ذرا سوچیں کہ ہم تھے کیا۔ ایک نطفے سے ہماری پیدائش ہوئی، پھر اللہ رب العالمین نے دیکھیں نا، من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ، اس نطفے کو پھر ایک مقررہ مدت کے بعد علقہ سے جو ہے وہ یعنی خون کی پھٹک سے تبدیل فرمایا، پھر اس کے بعد خون کی پھٹک سے مدغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا ہوا، پھر اس کے بعد اس میں روح پھونکی گئی۔ ایک کتنا پروسیس ہے۔ پھر یعنی ماں کے پیٹ میں رکھا، پھر 9 مہینے کے بعد اللہ رب العالمین نے دنیا میں آنے کا موقع عطا فرمایا، پھر اس کے بعد تمہیں ہاتھ پاؤں، یہ ساری چیزیں یعنی سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، اور سونگھنے کے لیے ناک، یہ تمام چیزیں، سمجھنے کے لیے دل، دماغ عطا فرمایا۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے عطا فرمائیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنو اور اس کی توحید کو سمجھو۔ اس کے بعد آیت نمبر 79 میں الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کیا ان لوگوں نے آسمان کی فضا میں پرندے نہیں دیکھے جو اللہ کے نظام کے تابع ہیں؟ انہیں اللہ کے سوا کوئی گرنے سے نہیں روکتا، نہیں بچا سکتا۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ کبھی غور فرمایا کہ آسمان پر پرندے انسان کو کتنی طاقت عطا فرمائی، لیکن انسان اڑ نہیں سکتا۔ ایروپلین میں بیٹھ سکتا ہے، کہیں جا سکتا ہے، اڑ نہیں سکتا، انسان کو پر عطا نہیں فرمائے۔ لیکن ایک وہ پرندہ جسے عقل عطا نہیں فرمائی، انسان کی طرح نہیں ہے وہ، لیکن اس ناظرین پرندے کو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ اڑنے کی طاقت عطا فرمائی۔ کچھ پرندے ہیں جو نیچے اڑتے ہیں، کچھ پرندے جیسے کبوتر ہے، باز ہے، شاہین ہے، عقاب ہے، چیل ہے، یہ سب اوپر اڑتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ طاقت کس نے عطا فرمائی؟ کون انہیں گرنے سے بچاتا ہے؟ اللہ۔ یہ کیوں تمہیں بتایا ہے؟ کہ تم عبرت حاصل کرو، اور فرمایا کہ ایمان لانے والوں کے لیے نا اس میں نشانیاں ہیں۔ ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سے الکرسی عظیم۔ جی میری بہن، سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اچھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثم ينکرونها وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ ترجمہ، پھر اگر یہ روگردانی کریں تو آپ کا کام تو صرف وضاحت کے ساتھ اللہ کے کام کو پہنچا دینا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود پھر وہ ان کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سنائیے۔ جی آپ کو بہت بہت گزری ہوئی عید مبارک۔ جزاک اللہ، آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب جی، ہم نے بات کر رہی ہوں فیصل سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين آگے سنائیں. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. جزاک اللہ بیٹا، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح وال سے جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. کہاں سے؟ مفتی صاحب نے سید عذرا بخاری کوئٹہ سے. جی سنائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب اگر آپ پڑھا دیں. میں پڑھا دیتا ہوں، آپ اسے پڑھ لیجئے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. يَعْرِفُونَ. ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیں، آپ تو پرانی کالر ہیں میری بہن. جی میرے بھائی. يَعْرِفُونَ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. الْكَافِرُونَ. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا QSAS@RYQTV.tv پر. اور ہمارے جتنی بھی ڈیجیٹل فورمز ہیں، سوشل میڈیا فورمز ہیں، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک پیج ہے، آپ اس پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.